बजट कब पेश होगा, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास कब होगा और शहबाज साहब, जरदारी साहब भाई भाई या कोई खिलाफात है? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को ये मशवरा दिया है कि नून लीग के साथ हुकूमत बनाने के बजाय आज़ाद अरकान को पीपल्स पार्टी में शामिल करके अपनी हुकूमत बनाएं, नून लीग को शामिल ना करें। नबील गबोल साहब जो हैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उन्होंने एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ किया है। सिक्का मिक्का जो है कोई इस तरह की बात है। पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, अच्छा, उसको पेश कराची में किया गया, ठीक। और वो कह रहे थे कि वो तो 18 साल से काम कर रही थी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद है MB सोमरो। MB सोमरो के पास आज दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बड़ी अहम खबरें हैं और यकीनी तौर पे जो खबरें आप सुनेंगे तो एक दफ़ा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। MB सोमरो साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक। आज आपने बड़ी वर्किंग की है और दो अहम खबरें हैं। एक चीज़ तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि आपने कहा था कि बजट का इजलास तभी होगा जब गिलगित बल्तिस्तान का फ़ैसला होगा। तो गिलगित बल्तिस्तान का तो फ़ैसला हो गया कि गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आला बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। अब गवर्नर नून लीग के पास जाता है या अपोजिशन का किरदार नून लीग लेती है ताकि कोई तीसरी जमात नून अपोजिशन में आ सके। इसके ऊपर मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा था ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, अब बजट इजलास तलब कर लिया गया है, तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि बजट कब पेश होगा, इजलास कब होगा और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास कब होगा, और तमाम शीरो शक्कर हो गए हैं शहबाज साहब, जरदारी साहब भाई भाई या कोई खिलाफात है? जो आपके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पहले तो मैं अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि तमाम मामलात पे दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN शीरो शक्कर नहीं हुए। अच्छा, भाई भाई नहीं है अभी तक इख्तलाफ बरकरार हैं। अच्छा, और यहाँ तक कि जो आपने कहा कि हमने कहा था कि गिलगित के इलेक्शन के बाद ही ये मामला होंगे, और ये इजलास हमारे पहले दिन ही हमने ये कहा था कि ये इजलास जो बजट है, बजट गिलगित के इलेक्शन के बाद ही पेश होगा। तो वही हुआ, मगर अभी ये होने जा रहा है। ये आप बताया ना, जो आप मुस्कुरा भी रहे हैं ज़ेरे लब कि भाई भाई नहीं है, इख्तलाफ मौजूद है, ये ज़रा बताया ना इख्तलाफ किस पे है? अभी कल के आसिफ जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब पहले मिले वज़ीर आज़म के साथ, उसके बाद फिर आसिफ साहब की सदारत में इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म, ये सारे हुकूमती वज़रा और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे। उसके बाद ये ख़बर निकली थी कि गिलगित में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुश्तरका हुकूमत बनाएगी, और जैसे मरकज़ में अख्तियारात की तकसीम की गई है, तो वज़ीर आज़म नून लीग का है मरकज़ में, तो बाकी ओहदे पीपल्स पार्टी को दिए गए हैं। वहाँ पे भी ऐसे फार्मूला अख्तियार किया जाएगा, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला का ओहदा दिया जाएगा तो स्पीकर इनके पास आएगा। इस तरह 60% वज़रा पीपल्स पार्टी के साथ होंगे और 40% वज़रा PMLN के होंगे। मगर आज मेरे इतलात ये हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को ये मशवरा दिया है कि नून लीग के साथ हुकूमत बनाने के बजाय आप आज़ाद अरकान को, जैसे जो हम कल कह रहे थे, आज़ाद अरकान को पीपल्स पार्टी में शामिल करके अपनी हुकूमत बनाएं और नून लीग को शामिल ना करें। मेरे ये भी इतला हैं कि जो पीपल्स पार्टी के मकामी और मरकज़ी रहनुमा हैं, अब उन पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और मेरे ये भी इतला है कि अनकरीब कुछ दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोबारा गिलगित जा रहे हैं, तो विनिंग स्पीच करने जी, इन मामलात को देखने के लिए। ठीक है, तो ये शीरो शक्कर नहीं है। और बजट के मामलात पे मेरे इतलात ये हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए आधी रकम सूबों से लेने वाले मामले पे पीपल्स पार्टी अभी तक अड़ी हुई है, वो देने को तैयार नहीं है जी। और मेरे ये भी इतला है कि जो डार फार्मूला है, बग़ैर आइनी तरमीम के सदारती आर्डर के ज़रिए
کچھ ٹیکسیں وفاق کے زمرے میں لائی جائیں اور وفاق کو پیسے مل جائیں، تو اسی پہ بھی اتفاق نہیں ہو رہا، اور کچھ منصوبے ایسے ہیں جس کی پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے فنڈنگ زیادہ رکھیں۔ کل NEC کا اجلاس ہے، اب پتہ لگ جائے گا کہ پیپلز پارٹی نے جو خاص طور پر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے مطالبے کیے ہیں، ظاہری اپروول NEC کے پلیٹ فارم سے ہونی ہے، تو وہ پتہ لگ جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے مطالبات کتنے مانے گئے ہیں، کس حد تک مانے گئے ہیں، اور کتنے مطالبات رہ گئے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ تو اچھا مگر ہاں جی، جو آپ کا سوال تھا، اس کے باوجود بجٹ اجلاس طلب کرنے کے لیے سمری بھجوائی گئی تھی پہلے، اب کہا گیا ہے ان کو کہ کل قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس طلب کریں 10 جون کو۔ جی، ٹھیک ہے، مگر 10 جون کو مطلب 4 بجے سینٹ کا اجلاس اور 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس، مگر بجٹ نہیں پیش ہوگی کل۔ اچھا 10 جون کو بجٹ پیش نہیں ہوگی؟ نہیں، 10 کو بھی نہیں ہوگی، 11 کو بھی نہیں ہوگی، بجٹ 12 کو ہوگی۔ اچھا، یہ 2 دن ایسے اجلاس چلائیں گے۔ اچھا تو صحیح ہے، یہ اگر 12 جون کو بجٹ پیش کرتے ہیں تو 18 دن یا 19 دن کے پاس ہوں گے تو یہ بجٹ منظور کروا لیں گے؟ اس مرتبہ 2 دہائیاں کہیں یا 1 دہائی کہیں، سب سے کم ترین آپ کے پاس بجٹ پہ بحث کرنے کا وقت ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ تھوڑا وقت ہوگا، آپ بحث کریں گے، کیونکہ 12 تاریخ کو بجٹ پیش کریں گے۔ روایت یہ رہی ہے کہ 2 دن دیے جاتے ہیں اراکین کو بجٹ دستاویز پڑھنے کے لیے، ٹھیک، پھر مطلب یہ 14 بن جائے گی، تو 15 تاریخ کو اگر بجٹ پہ بحث اوپن کرے اپوزیشن لیڈر، وہ بھی ابھی طے نہیں ہے کہ اپوزیشن اس بجٹ کا حصہ بنے گی نہیں بنے گی، اپوزیشن کو فیصلہ کرنا ہے، تو اگر 15 تاریخ کو ہو تو آپ کے پاس باقی 15 دن بچتے ہیں۔ اگر 30 تاریخ کو بھی آپ بجٹ منظور کریں تو وہ آپ کے پاس تھوڑے ٹائم۔ اچھا آپ کی اجازت سے آپ سے اگر جان کی امان ہو تو جو گلگت بلتستان کے اوپر میں اپنی کوئی تھوڑی سی خبر کو مخبری دے دوں، پھر ہم دوسرے امپورٹنٹ ترین ٹاپک کی طرف جائیں۔ جی، دیکھیں جو بات آپ نے کی میں باقاعدہ کوٹ کر رہا ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں میں شامل، جی بی میں انہوں نے کمپین کی، ان کا نام کوٹ کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے جو ورژن سامنے آیا، جو چیز سامنے آئی، انہوں نے یہ کہا کہ 6 سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں، 2 مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں، اس طرح مسلم لیگ نون کے پاس سیٹوں 8 ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 10 ہے، جو 3 آزاد اراکین ہیں ادر دین 2 وہ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں اور ایک MWM کے علاوہ 3 آزاد اراکین بچتے ہیں۔ اب وہ 3 آزاد اراکین جو ہیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں یا نون کی طرف جاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو 60-40 کے فارمولہ ہے، خواجہ سعد رفیق نے بھی اپنی لیڈرشپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس کو آپ تسلیم نہ کریں، اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اتحادی حکومت کا حصہ بننے کی بجائے وہ اپوزیشن میں بیٹھے، اپنی تنظیم سازی چیزوں کو دیکھے اور حکومت پیپلز پارٹی کو کرنے دے۔ اب فیصلہ حتمی ہونا لیڈرشپ کے لیول پہ۔ اس پہ اگر آپ کی بات موری ہو گئی تو دیکھیے، جی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے تجویز دی ہے انڈیپینڈنس کو شامل کریں، جیسے آپ نے خواجہ سعد صاحب دونوں اطراف سے اس معاملے وہ گفتگو ہے، رہنماؤں کی تجویزیں ہیں، مگر فیصلہ جو پیپلز پارٹی کو دی گئی یہ تجویزیں انڈیپینڈنس کو شامل کر کے نون لیگ کو شامل نہ کرنا، تو وہ ان کی تجویز ہے، فیصلہ آصف صاحب کو اور بلاول صاحب کو کرنا ہے۔ اس طرح نون لیگ کے رہنماؤں کی جو رائے ہے اس کی رائے اپنی جگہ پر، بالکل فیصلہ نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف کو بالکل کرنا ہے۔ بات ٹھیک ہے۔ ایک بات بتاؤں، اس الیکشن میں شاید میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے ایز اے پولیٹیکل رپورٹر، نواز شریف کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہوا ہے۔ وہ اس طرح دیکھیں، گلگت میں بلاول بھٹو صاحب نے کمپین چلائی
اور نون لیگ کی طرف سے نواز شریف صاحب نے چلائی۔ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، بلاول ینگ ہیں، اور نواز شریف کی کمپین چلانے کے باوجود نواز شریف کی پارٹی نہیں جیتی، پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں جیتی ہیں۔ اور یہ کل جو شہباز شریف کی صاحب کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان کو بھی کچھ ہلکے بہت ہی بامعنی دیکھ رہے ہیں۔ گفتگو ہے بھی بامعنی۔ اب بلاول نوجوان نے ہم سے اچھی کمپین چلائی، دیکھیں تو بھائی وزیر اعظم صاحب نے کمپین نہیں چلائی تھی، نواز شریف صاحب نے چلائی تھی۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے زیادہ کمپین چلائی۔ جو اینگل آپ دینا چاہ رہے ہیں، یہ جو اینگل آپ کا ہے وہ اپنی جگہ پہ سالڈ ہے۔ وہ نواز شریف کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ کی سیاست عوام آپ کو اتنا ایزی نہیں لے رہے، اینڈ ہے۔ دیکھیں اس تو گفتگو کے مجھے حوالے سے لگتا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ دیکھیں اصل میں ہاتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہوا۔ جی، نواز شریف صاحب کے پاس تو 8 سیٹیں آ گئیں، مہنگائی معاملات، دیر سے کمپین گئے لوگ، اصل جس کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے آپ ان کا نام ہی نہیں لیتے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں، وہ بھائی جن کو پلیٹ میں رکھ کے سابق وزیر اعلیٰ، سابق گورنر، سابق وزیر داخلہ جی بی، سابق سیکٹری منسٹر انفارمیشن جی بی دیا گیا، استحکام پاکستان پارٹی، اس کو ایک سیٹ نہیں ملی تو اس کے ساتھ نہیں ہاتھ ہوا۔ خیر جی بی کے معاملے کی ہم نے بڑی گفتگو کر لی، آپس میں بیٹھے۔ اگر استحکام پارٹی دوسرا ٹاپک رہ جائے گا، صحیح نہیں، استحکام دوسرا ٹاپک رہ جائے گا، وہ صحیح ہے۔ استحکام پارٹی کو اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا رہے ہیں تو زیادتی ہے۔ نہیں زیادتی کیوں ہے بھائی؟ وہ زیادتی کیوں ہے؟ آپ بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا، اور نہیں سر کنگز پارٹی نہیں، اس کا ان کا اپنے وزیر لے کر سب سے اہم وزارت ان کو دی ہوئی ہے مواصلات کی۔ بھائی کنگز پارٹی ہے تو اس طرح کاف لیگ بھی کنگز پارٹی ہے۔ دیکھیں سیاسی جماعت نہیں، دیکھیں ابھی نہیں ہے نا بھائی، وزارت سب سے اچھی وزارت کس کے پاس ہے؟ کون سی؟ بھائی وزارت مواصلات کی وزارت نہیں تو ہے نا، مواصلات کی وزارت کوئی چھوٹی وزارت تو نہیں ہے، اور اوورسیز کی وزارت کوئی چھوٹی وزارت نہیں ہے۔ مواصلات کی نہیں، صحیح، مواصلات کی کس کے پاس ہے؟ علیم خان کے پاس۔ وہ کون ہے؟ کاف لیگ کا نہیں، وہ کون ہے سر؟ استحکام پاکستان پارٹی کے ہیڈ ہے نا، تو کاف لیگ کے پاس اوورسیز کی وزارت نہیں ہے۔ چلو آپ دوسرے موضوع پہ۔ میں اسی لیے آپ کہہ رہا تھا کہ اس معاملے کو نہ چھیڑیں۔ دوسرا موضوع، ایک دفعہ پھر قائمہ کمیٹی برائے داخلہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں بڑی باز گشت ہوئی ہے پنکی کوکین کی، اور نبیل گبول صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک بڑا حیران کن انکشاف کیا ہے کہ کوئی سکہ مکہ جو ہے کوئی اس طرح کی بات ہے۔ ذرا وہ دیکھنے والوں کو بتائیں نا یہ پنکی کوکین کا۔ آج قومی اسمبلی کی داخلہ کمیٹی کا اجلاس تھا جو چیئرمین کمیٹی راجہ خرم نواز صاحب کی صدارت میں ہوا۔ اس میں یہ پنکی کا معاملہ زیر بحث آیا۔ تو نبیل گبول کا تعلق کراچی سے ہے، وہاں سے مسلسل وہ جیتے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پنکی کو کراچی لاہور سے گرفتار کیا گیا، اچھا، اس کو پیش کراچی میں کیا گیا، ٹھیک، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو 18 سال سے کام کر رہی تھی، اچھا، تو اس کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک، اور اب ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی جس کے بنیاد پہ اس کی گرفتاری ہوئی، ٹھیک، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اصل اب یہ پنکی ایک مہرہ ہے، ٹھیک ہے، بقول نبیل گبول صاحب، ہاں جی، مگر اصل نام چھپایا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی کہ پنکی کے پیچھے کوئی اور ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہ کہہ رہے تھے، وہ انہوں نے کہا این ایف نے بریفنگ دی ہے، پھر سکے کی بات بھی تو بتائے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کراچی میں ایک منشیات ہیرونچی فوت ہوا، اس کے جیب سے ایک سکہ نکلا جس پہ پنکی لکھا ہوا تھا۔ پنکی، مطلب نبیل گبول صاحب قائمہ کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منشیات کا عادی شخص فوت ہوا تو جب اس کی جیب کو کھنگالا گیا شناختی کارڈ کے لیے کسی مقصد کے لیے، تو وہاں سے ایک سکہ نکلا جس کے اوپر پنکی لکھا ہوا تھا، یعنی کہ کراچی میں پنکی کا سکہ چلتا تھا، کراچی میں پنکی کوکین کا سکہ چلتا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ سکہ کیوں بنا تھا، کب سے بنا، کے لیے استعمال اچھا اس کا کوڈ کیا تھا؟ یعنی کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس کے پاس سکہ ہوگا اور جو ڈیلیوری دینے آئے گا دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سکے کی نشاندہی کروائیں گے اور ڈیلیوری کراس ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا نا۔ کمیٹی میں صحافی بول نہیں سکتے، یہ ان سے وضاحت، یہ علامتی اس نے بات کی ہے
یا واقعی سکہ نکلا ہے. مطلب یہ گبول صاحب کی بات ہم بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اے این ایف نے اس حوالے سے کیا بتایا؟ اے این ایف نے بریفنگ دی, انہوں نے کہا کہ فرانزک ہوئی ہے, اس کی رپورٹ لائی جائے گی. 19 میں کوئی کیس ان کے اوپر درج تھا 2019 میں. جی, وہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ان کے بلاک کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر گرفتاری کا سب کو پتہ ہے. اچھا صحیح, یہ پنکی کوکین کے علاوہ ہم نے خود بھی رپورٹ کیا, ہم نے دیکھا لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ایئرپورٹس پہ کہ لوگوں کو روک لیا گیا بغیر کسی وجہ کے, اسٹوڈنٹ ویزے لگے ہوئے لوگوں کو روک لیے گئے, آف لوڈ کر دیا گیا. اس حوالے سے بھی کوئی بریفنگ, کوئی نمبر کو سامنے آئے ہیں؟ جی, آج اصل میں جب بھی سینیٹ کی ہو یا قومی اسمبلی کی, سال 2 میں جب بھی اجلاس ہوتا ہے, سب سے ہارٹ ایشو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو پاکستان سے بیرون ملک جانے والے پاکستانی ہیں ان کا ایشو ہوتا ہے. آج بھی زیادہ تر اسی پہ ہی بحث ہوا ہے. تو آج کمیٹی کو ڈی جی ایف آئی اے عثمان انور صاحب نے بریفنگ دی ہے, اور انہوں نے بہت اہم چیزیں بتائی ہے. ہمیں پہلے پتا تھا اچھا کہ سعودی نے, یو اے ای نے, مختلف ملکوں نے یہ پاکستان سے شکایت کی تھی کہ پاکستان سے لوگ آ کے ادھر بھیک مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے شہریوں کو تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بھیکاریوں کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین کی گئی, مہم چلی, ان کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے. آج ڈی جی ایف آئی اے صاحب نے بتایا یورپی یونین سے لے کر بہت ممالک نے غیر قانونی طور پر جو جانے والے پاکستان سے جانے والے لوگوں کا معاملہ اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, جس کے لیے ہم نے کام کیا. اب آج ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ برطانیہ میں جو 10,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کا غلط استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, مطلب جا کے پاسپورٹ چینج کر لیا, ویزا, اور اس طرح کل کتنی فگر وہ بتا رہا ہوں, بیلاروس سے کہہ رہے ہیں کہ 550 پاکستانی گئے واپس نہیں آئے. اور اس طرح رواں سال مطلب اس 26 کی بات ہو رہی ہے, آذربائیجان میں 7,000 لوگ پاکستانی وزٹ ویزا پہ گئے, ٹھیک ہے, مگر وہ واپس نہیں آئے. ٹھیک ہے. ٹوٹل یہ جو بتا رہے ہیں 2025 میں 31 دسمبر 2025 تک, ایک سال میں جی, بغیر دستاویز یا نامکمل دستاویز کے بنیاد پر 39,786 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا پاکستان نے. اور اب لیبیا سے 175 پاکستانیوں کو گرفتار کیا جو نامکمل راستوں میں وہ واپس آ چکے ہیں. ابھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی اگر بائیفرکیشن ہو, 20,000 افراد کو سفری دستاویز نامکمل ہونے کی بنیاد پہ آف لوڈ کیا گیا, 12,607 کو مشکوک دستاویز کے بنیاد پہ کیا گیا, 3,450 کو انہوں نے بالکل ٹھیک ہو گیا مختلف وجوہات پہ, بالکل ٹھیک ہو گیا, اور بالکل ٹھیک ہو. وہ بھیکاریوں کا ہمارے پاس بہت زیادہ ایشوز رہا ہے. بالکل ٹھیک. ابھی ایک جو آپ کو میں ٹائم بالکل ختم ہو گیا, صحیح ٹائم بالکل ختم ہو گیا. وہ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھیکاریوں معاملہ ہے اس میں کمی آ گئی ہے, اس میں بہت اقدامات ظاہر بات روٹین سے, 75% کمی آئی ہے. یہ جو جعلی دستاویز پر جو جانے والے 31% آئی ہے. اتنی سختی ہے تو کمی آئی ہوگی. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ختم نہیں ہوا. وہ صحیح بات ہے, کرائم تو مکمل ختم ہو نہیں سکتا نا. آپ کا بہت بہت شکریہ کانٹینٹ کے حوالے سے چیزیں شیئر کرنے کے حوالے سے. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.